You can really go down a deep rabbit hole if you read about ice ages. There's deep rabbit hole on ice ages. Deep rabbit hole. आइस एज के बारे में मैंने और भी दोस्तों से गपशप लगाई और सब ने बार बार बोला डॉक्टर हनीफ से ये पूछें, डॉक्टर हनीफ से सवालात पूछें। लेकिन सबसे पहले सर मैं फौजिया को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने आइस एज की कभी कोई फिल्म डॉक्यूमेंट्री कभी कुछ देखी है? बिल्कुल। जुनेद, हैव यू वॉच द मूवी द डे आफ्टर टुमारो? जी बिल्कुल। अच्छा, मूवी का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। होता ये है कि ग्लोबली एक सीरीज़ ऑफ सीवियर वेदर इवेंट्स स्टार्ट होते हैं, सुपर स्टॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं विच कॉजेज द अर्थ टेम्परेचर टू ड्रॉप ड्रास्टिकली, और फिर उसकी वजह से आइस एज स्टार्ट हो जाती है। नाउ दैट्स द थॉट, राइट, कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को मूवीज़ में फिक्शन के जॉनर में देख रहे होते हैं। फिक्शन इज़ समथिंग दैट्स नॉट रियल, that is something sort of a fragment of your imagination. So that begs the question, Dr. Saab, Ice Age, is it a reality or is it actually a fiction? देखिए, आइस एज के हवाले से फौजिया इससे पहले भी काफ़ी बात हुई मुख्तलिफ लोगों के साथ। कुछ साल पहले तो मुझे भी लगता था कि जैसे ये जुनेद कुछ मिथ ही है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में जब हमने ग्लोबल वेदर ट्रेंड्स को देखा, मौसमों को बदलते देखा, तेज़ी से मौसमों को बदलते देखा, तो कुछ हद तक यकीन हो गया कि ये अब हकीकत है, इसमें मिथ की कोई बात नहीं और इसमें आना है। सर, फिर इसमें एक सवाल ये भी है ना कि पिछली कई दिहाइयों से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ज़मीन का दर्जा बढ़ता जा रहा है, जैसे माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारी ज़मीन का इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, और उस चीज़ की मिटिगेशन के लिए बहुत सारे ममालिक इकट्ठे हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कंट्रोल कर सकें, मिटिगेट कर सकें। नाउ देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो ग्लोबली राइज हो रहा है, और दूसरी तरफ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाएगा कि आइस एज आ जाएगी। ये दोनों बहुत मुतज़ाद कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। देखिए फौजिया, मुझे यकीन था कि ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि एक साइड पे आपने दुनिया को लगाया कि जी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर में इंक्रीज़, हॉट डेज़ में, नंबर ऑफ़ हॉट डेज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा, और साइंटिस्ट का एक ग्रुप कहता है कि नहीं जी, आने वाली है आइस एज भी। माजी में देखें ना, तो माजी में जो ग्लोबल वार्मिंग हुई उसके बाद आइस एजेस आई हैं, और ज़ेड पे ये बात आती है कि इस वक्त इतनी ज़्यादा जो CO2 एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो बेसिक कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, ये कहाँ जाएगी? साइंटिस्ट का ये बिलीव है और कहते हैं यकीन, ये बहुत इतमाद के साथ ये कहते हैं कि फ़िलहाल जो दुनिया का टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचे इस प्लेनेट को ओवरऑल। पिछले 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और इस सदी के मिड में जाके ये 1.5 को टच करेगा। लेकिन ये 1.5 से भी पहले, इस सदी के मिड में नहीं बल्कि उससे पहले ये 1.5 को टच करेगा। अब बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ये 1.5 को टच करेगा या इसको क्रॉस करेगा, तो एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन है जिसकी मैं डिटेल नहीं जानता, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उस नेचुरल केमिकल रिएक्शन में जो इस वक्त जो एटमॉस्फेयर में CO2 मौजूद है, ये फिजन आउट हो, ये खत्म हो। फौजिया, ये तो आपने मेरे बिल्कुल मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही क्वेश्चन मैं हर एक गेस्ट से, जब भी किसी साइंटिस्ट से मैंने यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये दोनों मर्ज होते हैं और पास में भी इसके एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से ये इंडिकेट होता है कि आइस एज आ सकती है या आएगी। सर ये आप बता सकते हैं हमें कि ये आइस एज अंदाज़न कब आएगी? देखिए जुनेद, जब आप कभी सोलर साइकिल्स को
اور اسپیس ویدر کو اسٹڈی کریں تو آپ کو اس کے جوابات ملیں گے اور بہت ایویڈنس ملے گا، کیونکہ جو دنیا کے موسموں میں، آب و ہوا میں رد و بدل ہے، یہ ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے سولر سائیکل کے ساتھ. اچھا سر. سولر سائیکل ایک سولر سائیکل 11 سال کا ہوتا ہے، اور اس کی باقاعدہ مسلسل مانیٹرنگ ناسا کے پاس ہے. ناسا کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے، اور ہر 11 سال جب ختم ہوتے ہیں تو وہ ناسا والے فوزیہ کہتے ہیں کہ ایک سولر سائیکل ختم ہو گیا. تو یہ 25واں سولر سائیکل ہے، لاسٹ سولر سائیکل. اچھا سر. اور یہ آلموسٹ 7 یا 8 سال کے بعد ختم ہوگا، 25واں لاسٹ سولر سائیکل. اس کے بعد سورج اپنے سلیپنگ موڈ میں چلا جائے گا. اچھا جب سلیپنگ موڈ میں چلا جائے گا تو یہ والی ہیٹنگ، یہ والی تپش نہیں ہوگی، اور اس وقت آپ کی جو زمین پہ جو چینجز آئیں گی تو اس آپ کے پلینٹ کے جو شمال میں ایک، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پولر وورٹکس ہوتا ہے، یعنی ہوا کے کم دباؤ ہوتا ہے، جس نے تمام اس پلینٹ پہ جو کولڈ ایئر ہوتی ہے اس کو اپنے قابو میں کیا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ اپنے بازو کھولے گا، کولڈ ایئر ریلیز ہوگی، دنیا کو اپنی گرپ میں لے گی، اور وہ آغاز ہوگا آئس ایج کا اس پلینٹ کے لیے. تو آپ کا سوال کہ یہ کب سٹارٹ ہوگی، تو ایسا تو جنید بالکل نہیں ہوگا کہ آپ صبح جاگیں تو آپ کو کوئی بتائے یا پتہ چلے کہ یہ آئس ایج آ گئی. یہ گریجولی آئے گی. اچھا سر. اس کے سگنلز آنا وقت سے پہلے سٹارٹ ہو جائیں گے، بلکہ میں تو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اب اس کے سگنلز آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں. اس کے سگنلز آپ کو ونٹر سیزن میں ملیں گے، ونٹر میں. اچھا سر. اور پچھلے 3-4 ونٹرز کو آپ دیکھیں تو آپ کو پاکستان میں بھی یہ نشانیاں ملیں گی، مڈل ایسٹ میں بھی ملتی ہیں. اچھا سر. آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب جیسی، مڈل ایسٹ، دبئی جیسی جگہ پہ سنو فال. بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ اس ونٹر سیزن کے دوران پاکستان میں پنجاب کے بعض علاقوں میں سنو فال ہوئی. تو یہ سگنلز ہیں. تو پہلے اس کے سگنلز آئیں گے، سگنلز کی فریکوینسی زیادہ ہوگی، سگنلز کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی. تو امید تو ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں آئس ایج انشاءاللہ. سر یہ تو میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ خوشخبری کی آمد نہیں ہے، لیکن سر یہ ہم کیسے بول سکتے ہیں، اور کس کس ریجن میں آئس ایج دیکھی جائے گی سر؟ دیکھیں، ماضی کی آئس ایجز کو دیکھیں تو ان کا زیادہ فوکس تھا ناردرن ہیمیسفیئر، جس میں ہم بھی ہیں، اور اس میں موسٹلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، یورپین کنٹریز، زیادہ فوکس ان علاقوں میں تھا. ان علاقوں پہ اس وقت بھی اس کا فوکس کم تھا، یعنی ایشیا، جنوبی ایشیا، ٹراپیکل بیلٹ میں، ان علاقوں میں کم تھا. تو جو نیا ٹرینڈ ہے اور جو نئی پریڈکشن ہے اس کے مطابق بھی اس نئی آئس ایج کا، ویسے اس کو آئس ایج کی بجائے اگر آپ منی آئس ایج کہیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ آئس ایج فوزیہ بعد وقت ہزاروں سالوں پہ ہوتی ہے. ماضی میں آپ دیکھیں تو اس کو آپ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ منی آئس ایج کہیں، منی آئس ایج. تو اس کا زیادہ فوکس تو یہ ویسٹرن کنٹریز ہوں گے، لیکن انڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ بھی. اچھا. سر پاکستان کے اوپر اگر ہم اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں تو آئس ایج کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا ہم دیکھ سکیں گے کہ ہماری ماحولیاتی تبدیلیاں کس طرح سے رونما ہوں گی؟ دیکھیں، جب یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج سٹارٹ ہوئی، جیسے آج کل ہے، ٹیمپریچر میں اضافہ، گرمی کی شدت میں اضافہ، تو اس میں دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو خوش ہوئی ہیں، جن کو فائدہ بھی پہنچا. اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں رشین اور نارتھ پول کے قریب جتنے کنٹریز ہیں وہ لوگ خوش ہیں. وہ تو اس کلائمیٹ چینج کو، گلوبل وارمنگ کو ان لوگوں نے ویلکم کیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پاکستان میں جب اس کے امپیکٹ آئیں گے تو بعض علاقے جو میدانی علاقے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ہوگی، پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئے گی. لیکن پاکستان کے جو ویسٹرن ایریاز، ہلی ایریاز اور ناردرن ایریاز ہیں، اس پہ جو ہے اس کے امپیکٹس کافی حد تک نیگیٹو ہو گئے. یعنی یہ کہہ لیں کہ اب پاکستان کے شمالی علاقوں میں، KPK کے علاقوں میں، وہ علاقے جہاں ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ہر قسم کی فصل ہوتی ہے، ہر قسم کا پھل ہوتا ہے. تو جب آئس ایج آئے گی تو پاکستان کے یہ ہلی ایریاز، ناردرن ایریاز، ان علاقوں میں کافی مشکلات ہوں گی، کیونکہ وہاں پہ کراپس ایلیمینیٹ ہوں گی، نہیں ہوں گی. جو وہاں کے موسمی پھل ہوتے ہیں
وہ شاید نہ ہو، لیکن جو پاکستان کے میدانی علاقے ہیں جس میں پنجاب کے علاقے، سندھ کے علاقے ہیں اور جو آپ کی ساحلی پٹی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ یہ کافی مفید ہو. اچھا تو پھر فوزیہ، تو مائی اوریجنل کویسچن ٹو یو واز فکشن، myth اور reality. So, Junaid, after this conversation, it is very much real. I think جیسے کہ سر نے بتایا کہ this is a phenomena which is going to occur very soon. اور آپ کی بات سے کہ ایگریکلچر بھی چینج ہوگی اور بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ ختم بھی ہو جائیں گی، یعنی ہم فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کی طرف بھی بڑھیں گے، کلائمیٹ مائگریشن کی طرف بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ بھی ہوگی کیونکہ وہ ایسے جگہوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ماحول تھوڑا سازگار ہو، انوائرمنٹ تھوڑا سازگار ہو رہنے کے لیے، ٹمپریچر کے لحاظ سے اور ریسورسز کے لحاظ سے. سو یس، سم تھنگ وچ از اے تھریٹ اینڈ وچ از ویری مچ ریئل. سر بہت زبردست سمجھایا، اور سر آپ سے ملنے کی دیر تھی تو میں نے کہا کہ جب آپ ایک دفعہ بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے دل کو دلاسا آئے گا کہ اصل میں ہو رہے. سر میں نے جو سارے لوگوں سے مل کے سیکھا، اور بھی بہت سارے سائنٹسٹ سے بھی ملا، باقی جو ویل ریڈ ہیں لوگ جو پڑھتے رہتے ہیں ان سے بھی میں نے سیکھا، تو میں نے اوور آل یہ سیکھا ہے کہ یہ پیٹرنز شفٹس تھرو آؤٹ دی ارتھ ہسٹری ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے، اور اس میں گلوبل وارمنگ اور گلوبل کولنگ یعنی آئس ایج دونوں کی دونوں شامل ہیں. ہم ابھی انٹر گلیشیل ایرا میں ہے کہ جس میں گلیشیئرز پہلے آئس ایج ٹائپ کا سچویشن تھی، پھر گلوبل وارمنگ آئی اور اس کے بعد اگلی بھی آئے گی. میں نے یہ بھی سیکھا کہ یہ منی آئس ایج آئے گی جو 60 سے 70 سال یا 50 سے 70 سال کے درمیان رہے گی. سر اس کے علاوہ میں نے اور بڑے کانسیپٹ سیکھے. جو میجر کانسیپٹ میں نے سیکھا کہ مین چیز اس میں ہے ٹیمپریچر، جو کہ کنٹرول ہوتا ہے CO2 سے. جب آپ کی CO2 زیادہ ہوگی تو گلوبل وارمنگ ہوگی، CO2 کم ہوگی تو گلوبل کولنگ ہوگی. سر اس کے علاوہ اور بڑے اس طرح کے ایسپیکٹس دیکھے کہ اس میں سن کا رول ہے، یعنی سن کتنی طاقت میں ہے، اور سن اپنے سلیپنگ نوڈ میں جیسے آپ نے بتایا اس میں جائے گا تو اس سے پھر آبویسلی سن کی گرمی ارتھ تک اتنی نہیں پہنچ سکے گی جس سے کولنگ ایفیکٹ فردر انہینس ہوگا. اس کے علاوہ سر میں نے کچھ لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ارتھ کے آربٹ کے بارے میں کہ ارتھ کا آربٹ کوئی فکسڈ پیٹرن نہیں ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہے. کچھ لوگوں نے ارتھ کے ٹلٹ کے بارے میں بھی بات کی، جس سے افیکٹ یہی ہے کہ جب ارتھ سورج سے زیادہ دور ہوتا جائے گا یا اس کا ٹلٹ ہوگا تو آبویسلی سردی بھی زیادہ ہوگی. آئی ول ایگری ود یو، ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے سر. فوزیہ تھینک یو سو مچ سر، ایز آلویز بہت سیکھا آپ سے سر، اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. سارے پاکستان نے آپ سے سیکھا، اور تھینک یو فار شوئنگ اس ایز ویل اینڈ ٹیچنگ اس. کلائمیٹ چینج، اور کلائمیٹ چینج کی بات ابھی گلوبل وارمنگ کی ہو رہی ہے، اسی طرح آگے یہی کلائمیٹ چینج کی بات شاید گلوبل کولنگ کی ہو رہی ہو. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کلائمیٹ چینج کو سمجھیں، آپ کلائمیٹ چینج کو پڑھیں، کیونکہ آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ. موسم کو آپ نے فالو کرنا ہے، موسم آپ کو فالو نہیں کرے گا. تو اس کو سمجھیں، ایجوکیٹ یور سیلفز، اور اس کے لحاظ سے اڈیپٹ کر کے اس کو کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. اس میں سب کی ضرورت ہے، گورنمنٹس کی، انٹرنیشنل گورنمنٹس کی، لوکل گورنمنٹس کی، پرائیویٹ سیکٹر کی، پبلک سیکٹر کی، اور سب سے زیادہ ضرورت آپ لوگوں کی ہے. ایوری انڈیویجول needs to understand climate change and plan accordingly. Thank you.